अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे वालिद महमूद अहमद शाह खाते पीते खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अपनी ज़रई ज़मीन और ज़ाती मकान था। इसके अलावा शहर में एक बड़ा जनरल स्टोर भी था। गर्ज इतनी आमदनी थी कि हम लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। दरअसल मेरे वालिद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। कोई और बहन भाई था नहीं। दादा दादी भी वफ़ात पा चुके थे। अम्मी और अब्बू की पसंद की शादी हुई थी, इसलिए मेरे ननिहाल वाले अम्मी से कता ताल्लुक़ कर चुके थे। करीबी रिश्तेदारों का साथ ना होने के बावजूद अम्मी जान खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थीं। उन्हें अपने ख़ानदान से अलग हो जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका ख़ानदान क़दामत पसंद सोच रखता था। पढ़ी लिखी बाशऊर लड़कियों को भी बेजोड़ ब्याहना उनका रिवाज था। सो मेरी अम्मी की इतनी सी बगावत पर ही कि वो एक पढ़े लिखे नौजवान से शादी करना चाहती हैं, उनसे हमेशा के लिए ताल्लुक़ तोड़ लिया गया था। अम्मी भी खुश थीं, क्योंकि शोहर की मोहब्बत से उनका दामन भरा हुआ था। हम अपने वालिदैन की संगत में खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। गाड़ियाँ, मुलाजिम, घर, क्या नेमत नहीं थी। हमारे वालिद हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वो हम सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर आला ओहदों पे बिठाना चाहते थे। वो हमेशा कहते थे, मेरा कोई बहन भाई नहीं, मैंने रिश्तों के बिना ही अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजारी है। दूसरी तरफ तुम्हारी माँ के बहन भाई होते सोते भी छोटी सी रंजिश पे इसे छोड़ के अलग हो गए हैं। पर अल्लाह का शुक्र है कि अब हम दोनों का ही एक कुंबा, एक ख़ानदान है। मेरे बच्चे जवान होंगे तो मैं नाना दादा बन जाऊंगा और यूं इस दुनिया से जाते हुए मेरे दिल पर ये तन्हाई का बोझ नहीं होगा, बल्कि एक भरे पूरे कुंबे का मालिक बन के इस दुनिया से जाऊंगा। और फिर वो कहते हैं ना, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। अम्मी अब्बू की खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी में भी एक भौचाल उस वक्त आया जब मेरे वालिद साहब का अचानक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उन दिनों हम सारे बहन भाई कम उम्र थे और स्कूल जाते थे। हम 6 बहन भाइयों में मैं यानी तैयबा सबसे बड़ी थी और मैट्रिक की तालिबा थी। बाकी सब छोटी क्लासों में थे। जब मेरी माँ पर बेवगी का पहाड़ टूटा तो वो सदमे से निढाल होकर बिस्तर पे पड़ गई। अब मुझी को घर देखना था और तालीम भी मुकम्मल करना थी। उन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी, मगर मैं अपनी हम उम्र लड़कियों से ज़्यादा बाशऊर थी। मुझको घर के हालात और वालिदा के दुखों का पूरा इदराक था। आम लड़कियों से मैं मुख्तलिफ थी। मैं अपनी अम्मी को तसल्ली दिया करती थी कि अम्मी घबराएं नहीं, मैं हूँ ना आपकी बेटी, बेटों जैसी हूँ। बस मुझे तालीम मुकम्मल कर लेने दें, फिर हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अम्मी को मेरी ढारस से बहुत सुकून मिलता था। दर हकीकत मेरे सिवा कोई दूसरा उनको ढारस देने वाला था भी नहीं। वो समझने लगी थी कि वाकई मेरी बेटी तैयबा घर के दुखों का मुदावा करेगी, और मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी जब तक मेरे भाई पढ़ लिख कर कमाने के काबिल ना हो जाए। मुझे सिर्फ घर वालों के पेट का दोज़ख ही नहीं भरना था, बल्कि उन्हें पढ़ाना भी था। और फिर खुदा की मदद हम तक पहुंच ही गई। उन्हीं दिनों मेरे वालिद साहिब के एक मुखलिस दोस्त बुरे वक्त में हमारे तक आए। मेरे भाई अभी छोटे थे और वो अब्बू का स्टोर नहीं चला सकते थे। सो अंकल वाहिद ने हमसे वो जनरल स्टोर अच्छे दामों में ख़रीद लिया, और वो जो पैसा अम्मी को हासिल हुआ उसी में से वो अब घर का खर्च चलाने लगी और हमारा गुजारा होने लगा। जिस साल मेरे अब्बू की वफ़ात हुई, मेरे मैट्रिक के सालाना इम्तहान थे जो मैं ना दे सकी, क्योंकि अम्मी जहनी परेशानी का शिकार होकर बीमार पड़ गई थी। घरेलू मसाइल और अम्मी की देखभाल करने वाला कोई भी ना था। ज़रई ज़मीन से आमदनी आना बंद हो गई। ज़मीन पर जो शख्स मुख्तार था वो मालिक बन बैठा। पटवारों से झूठी रजिस्ट्रियाँ भी अपने नाम की बनवा ली। सारी पैदावार भी खुद रख लेता। उसका मुकाबला अब कौन करता। उधर से आमदनी का आसरा भी जाता रहा। यूँ छोटे छोटे मसाइल में घिरे साल गुजरने का पता भी न चला।
اور پھر سال بعد دوبارہ میں نے امتحانوں کی تیاری کر کے میٹرک کا امتحان دیا۔ جی چاہتا تھا کہ کالج میں داخلہ لے لوں، مگر ابھی حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پڑھائی کو بادل نخواستہ موقوف کرنا پڑا۔ ناچار ملازمت کی تلاش کرنا پڑی، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ پہلے میں گریجویشن کروں پھر بھائی پڑھیں۔ اس وقت فوری طور پہ معاشی حالات پہ قابو پانے کی ضرورت تھی۔ 6 ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد بھلا میٹرک پاس لڑکی کو کیا ملازمت ملتی؟ ایک سہیلی کے ابو سے ملازمت کے لیے کہا تو انہوں نے مشورہ دیا، بیٹی ایسی ملازمت نہیں ملے گی، تمہاری تعلیم کم ہے، پہلے کم از کم FA کرو اور پھر نرسنگ کی ٹریننگ لے لو، اس طرح تم کو کسی اسپتال میں نوکری مل جائے گی۔ میں نے بھی ان کا مشورہ مان لیا، جوں تو کر کے FA پاس کیا۔ اس دوران امی کی طبیعت بھی سنبھل چکی تھی اور وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ FA کے بعد میں نے ایک سرکاری اسپتال میں نرسنگ کی کلاس میں داخلہ لے لیا، جہاں یونیفارم رہائش، کھانا اور وظیفہ بھی ملتا تھا۔ اس طرح میرا کورس کرنا آسان ہو گیا۔ جن دنوں میں نرسنگ کورس کے دوسرے سال میں تھی، میری ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہو گئی۔ اس کا نام ڈاکٹر یوسف تھا۔ ڈاکٹر یوسف اس ہسپتال میں نئے آئے تھے اور پشاور کے رہنے والے تھے۔ کافی وسیع، خوبصورت، اونچے لمبے ڈاکٹر یوسف پہلی ہی نظر میں کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیتے تھے، اور پھر جب انہوں نے مجھ سے اچھی طرح سے برتاؤ شروع کیا اور بہت محبت اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اکثر و بیشتر ان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب زیادہ وقت میں انہی کے ساتھ کام کرتی تھی۔ میری اور ان کی ڈیوٹی ایک ہی وارڈ میں رہی۔ وہ اکثر و بیشتر مجھ سے باتوں باتوں میں کہہ جاتے، کاش طیبہ تم مجھے پہلے ملی ہوتی، تم ایک انتہائی نیک، شریف اور درد دل رکھنے والی انسان ہو، تم جیسی لڑکی تو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتی ہے، تمہیں گھر اور خاندان بنانا آتا ہے، سچ میں تم میرا آئیڈیل بنتی جا رہی ہو۔ ان کی باتیں میرے دل پہ اثر انداز ہونے لگیں، کیونکہ میں ایک سیدھی سادی اور حالات کی ستائی ہوئی لڑکی تھی۔ پہلی دفعہ کسی نے اتنی اپنائیت اور محبت کا اظہار کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دن رات خوابوں کی دنیا میں زندگی گزارنے لگی اور اپنے لیے بھی ایک اچھی ازدواجی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ یوسف نے پھر مجھے کچھ ایسے سبز باغ دکھائے کہ ہر وقت میں اسی کے خیالوں میں گم رہتی، اور یوں میرا دل نرسنگ کی ٹریننگ سے بھی اکتا گیا۔ کبھی امی سے میں کہا کرتی تھی کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر اچھی جگہوں پہ سیٹ نہ ہو جائیں۔ کجا اب امی کو کہتی تھی کہ میں نرسنگ نہیں کرنا چاہتی، نرس کا پیشہ میرے مزاج کے مطابق نہیں۔ امی بیچاری حالات کے بھنور میں گر چکی تھی۔ پھر میں ان کی اولاد بھی تھی، ان کو میری خوشیاں اور مستقبل بھی عزیز تھا۔ پھر جب میں نے امی کو بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کا خواہش مند بھی ہے، تو میری خوشی کی خاطر امی میری شادی اس ڈاکٹر سے کرنے پہ رضامند ہو گئیں۔ ایک روز ڈاکٹر یوسف ہمارے گھر آئے اور امی سے بات کی۔ کہنے لگے، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ سب صاف صاف سچ بتا کے رشتہ طلب کروں گا۔ آگے آپ کی مرضی، آپ رشتہ کرنا چاہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، آپ لوگ بہت شریف اور نیک لوگ ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بچپن میں ہی ہماری شادیاں خاندان میں طے کر دی جاتی ہیں، سو میرے والدین نے بھی میرے خاندان میں مجھ سے 10 سال بڑی میری کزن سے میری شادی کر دی، اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ اور دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ ذہنی ہم آہنگی محسوس نہیں کرتا، اس لیے میں طیبہ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ جب امی کے سامنے انہوں نے یہ انکشاف کیا تو امی سوچ میں پڑ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ کے جواب دوں گی، اور پھر امی نے مجھے کہا کہ تم کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہو، وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے چلی ہو؟ امی کی بات ٹھیک تھی، مجھے بھی ڈاکٹر یوسف کی اس بات نے بہت صدمہ پہنچایا تھا کہ اس نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں میرے اعتبار اور میرے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ اگر وہ یہ سچ مجھے پہلے بتا دیتا تو میں امی سے کبھی اس کا ذکر ہی نہ کرتی۔ بہرحال میں نے شادی سے منع کر دیا، لیکن دل ہی دل میں مجھے ایسا صدمہ لگا کہ بیمار پڑ گئی، ایسی بستر سے لگی کہ نرسنگ کا کورس بھی ادھورا رہ گیا۔ جب ڈاکٹر یوسف کو پتہ چلا کہ میں بہت بیمار ہوں
اور نرسنگ کی ٹریننگ بھی چھوڑ چکی ہوں، تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ میری خیریت معلوم کرنے آئے۔ ان کا دوست بہت نرم دل اور بہت سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور اس کا نام محبت خان ہے۔ یہ لوگ تھوڑی دیر ہمارے گھر بیٹھ کے چلے گئے۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی محبت خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم ڈاکٹر یوسف کا خیال چھوڑ دو، وہ ایک دھوکے باز جھوٹا آدمی ہے، اچھی خاصی ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ تم ایک پڑھی لکھی اور بہت حساس لڑکی ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھر کے حالات بدلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میرے بارے میں میرے علاقے سے جا کے پتہ کر سکتی ہو کہ میرا تعلق ایک شریف گھرانے سے ہے اور میں غیر شادی شدہ بھی ہوں۔ اس کے ساتھ میں ایک کاروباری انسان ہوں، امیر ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی کچھ سیٹ ہو جائے گی اور یوں تمہارے گھر والوں کی بھی میں مدد کروں گا۔ تمہارے سارے بھائی سیٹ ہو جائیں گے۔ میں تم لوگ کے حالات سمجھ رہا ہوں اور میں تم لوگوں کو ان حالات کے بھنور سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کی خاطر میں نے محبت خان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ دوسری بار ہمارے گھر آیا تو مجھ سے چھوٹی میری بہن علینا، جو کہ ان دنوں 10ویں میں تھی، اس سے سامنا ہو گیا۔ علینا بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں تو اب حالات کی سختیاں سہتے ہوئے کچھ مرجھا گئی تھی، لیکن علینا ابھی بھی بالکل کسی نوخیز کلی کی طرح تھی۔ دراصل آپ کو بتاتی چلوں کہ میری امی زریں بیگم بھی بہت خوبصورت تھیں۔ علینا بالکل امی کی کاپی تھی۔ جب محبت خان کی اس پہ نظر پڑی تو وہ جیسے گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سو اس نے امی سے کہا، اگر آپ طیبہ کا نہیں تو علینا کا رشتہ ہی مجھے دے دیں۔ اگلی دفعہ جب میں آپ کے یہاں آؤں گا تو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا۔ اگر آپ کو رشتہ منظور ہوا تو میرے گھر والے منگنی کی رسم کر جائیں گے۔ آپ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھیں۔ رشتہ ہو یا نہ ہو، میں ہر حال میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر رشتہ داری جڑ جائے گی تو میرے لیے یہ سب کرنا آسان ہو جائے گا۔ دراصل ڈاکٹر یوسف نے جس طریقے سے طیبہ کو دھوکہ دیا اور اس کی بنتی زندگی کو بگاڑ دیا، میں چاہتا ہوں میں کسی بھی طریقے سے اس سب کا مداوع کر سکوں اور اس دھوکے باز کے آپ کو پہنچائے نقصان کی تلافی کر سکوں۔ مان میرے دل میں بھی خیال آیا کہ اگر محبت خان میری بجائے علینا سے شادی کر لے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس طرح میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گی۔ امی بھی میرے جانے سے تنہا نہیں ہوں گی اور چھوٹی بہن کو بھی اچھی زندگی مل جائے گی، وہ سیٹ ہو جائے گی اور محبت خان کے ذریعے ہمارے کنبے کی مدد بھی کر سکے گی۔ امی جو ابھی میری شادی کرنے پہ بھی رضامند نہ تھی، علینا کے رشتے کا سن کر جیسے گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ محبت خان بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھ اگلی دفعہ اپنے گھر والوں کو لاؤں گا اور وہ لوگ آ کے منگنی کر جائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد امی نے مجھے ڈانٹا، پاگل ہو گئی ہو طیبہ، ابھی علینا کی عمر ہی کیا ہے؟ تمہیں شادی کرنی ہے تو کرو شوق سے، میں ہاں کر دیتی ہوں محبت خان کو، لیکن علینا کے بارے میں سوچنا بھی بند، ابھی اسے پڑھنے دو، میٹرک تو کر لینے دو۔ تب میں نے امی کو بہت سمجھایا کہ میٹرک کر بھی لے گی تو کون سا اس نے نوکری کرنی ہے، آج ایک اچھا کاروباری ویل سیٹلڈ انسان خود اس کا خواہش مند ہے، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ میں نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ میں محبت خان سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے میرا اور ڈاکٹر یوسف کا سارا معاملہ علم ہے۔ ساری زندگی اس کے ذہن سے یہ شک نہیں نکلے گا کہ میں شادی سے پہلے ڈاکٹر یوسف کو پسند کرتی تھی، اور یوں میری ازدواجی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر وہ گھر والوں کو لانے اور علینا کو اپنانے پر راضی ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ علینا ایک امیر بزنس مین کی بیوی بن جائے گی، اچھی زندگی بسر کرے گی اور ہمارا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ سوچئے ذرا، کیا ان حالات میں کوئی دوسرا اچھا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آ سکتا ہے؟ غرض ایسی باتیں کر کے میں نے امی کو منا ہی لیا۔ وہ بیچاری اس معاملے میں کسی سے مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ہمارے آس پاس کوئی اور عقل مند مخلص تھا بھی نہیں۔ جب گھر میں کوئی بڑا بزرگ مرد یا کوئی اور قریبی رشتہ دار نہ ہو اور گھر کی عورتوں کو فیصلے لینے پڑے تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی ہفتے محبت خان 2 خواتین کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ اس نے ان میں سے ایک عورت کو اپنی والدہ اور دوسری کو بہن بتایا۔ وہ لوگ مٹھائی، انگوٹھی اور دیگر تحائف لے کر آئے تھے۔ علینا کے لیے رشتے کو امی نے ہاں کر دی، غرض انہوں نے محبت رکھی
اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے علینا کی انگلی میں محبت خان کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ شادی کے لیے امی نے 1 ماہ کی مدت مانگی تھی کہ ابھی علینا کے لیے جوتے، کپڑے، زیور سبھی تیار کرنا تھا۔ چند کپڑے تو بنانے ہی تھے، لیکن محبت خان کے گھر والوں نے جب یہ سنا تو فوراً بولے، ہرگز آپ کسی قسم کا تکلف نہیں کریں گی، ہم خود جہیز بھی دیں گے، بری بھی بنائیں گے، زیور بھی دونوں طرف کا ہم بنا لیں گے، تاکہ آپ کو ایسا نہ محسوس ہو کہ آپ کی بیٹی خالی ہاتھ گئی ہے۔ امی تو ان کے اس خلوص پہ نہال ہی ہو گئیں اور خوش بھی ہوئی کہ شادی کا تمام خرچہ لڑکے والوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ جب شادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو محبت خان نے بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، سو اب وہ بڑی دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتے اور سادگی سے ہی نکاح کر کے وہ علینا کو لے جائیں گے۔ پھر جیسے ہی مناسب موقع ملا اور پھر بھائی صاحب کے چہلم کے بعد پشاور میں ہی میں ایک اچھی تقریب ولیمہ رکھوں گا جس میں آپ سب کو بھی آنا پڑے گا۔ اس طرح وہ 10 اچھے جوڑے کپڑوں کے لائے اور زیورات کے 2 سیٹ بھی انہوں نے علینا کے نام دیے اور یوں سادگی سے اسے بیاہ کر لے گئے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس سارے معاملے کی خبر یوسف کو نہ ہو سکی۔ محبت خان نے مجھے شروع میں ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس دھوکے باز کو کچھ نہ بتاؤں، ورنہ وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا۔ وہ تو خود میرے گھر پہ نظر رکھتا ہے، بھلے وہ میرا دوست ہے، پھر بھی میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ غریب لوگ جان کر وہ آپ لوگوں کی عزت سے کھیلنا چاہتا ہے اور مجھے بھی منع کرے گا کہ اتنے غریبوں میں شادی مت جوڑو، بس کھیلو اور چھوڑ دو۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ شادی میں کوئی رکھنا ضرور ڈالے گا، بہت کرپٹ بد دیانت انسان ہے وہ۔ ہم نے سادہ دلی سے اس کی ہر بات مان لی اور میں نے ڈاکٹر یوسف سے کسی بھی چیز کا ذکر نہ کیا، اپنی بہن کی شادی کو راز میں رکھا۔ یوں بھی دل ہی دل میں ڈاکٹر یوسف سے خفا تھی، ان سے ملتی بھی نہیں تھی، بات بھی نہیں کرتی تھی۔ خیر شادی کے بعد ہی محبت خان علینا کو لے کے پشاور چلا گیا۔ وہاں سے علینا نے 3-4 بار فون پہ بات کی اور ہم سب کو اطمینان دلایا کہ آپ لوگ پرسکون رہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ محبت خان واقعی بہت محبت کرنے والا شوہر ہے اور یہ بہت امیر ہے، اس کا یہاں بہت بڑا بنگلہ ہے۔ ہم لوگ جلد ہی ہنی مون کے لیے یورپ جانے والے ہیں۔ 1 ہفتے بعد علینا کا دوبارہ فون آیا اور اس نے بتایا کہ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں ہنی مون کے لیے اور میں آپ لوگوں کو ایئرپورٹ سے ہی فون کر رہی ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن، اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں، آج تک پھر کبھی علینا کا فون نہ آیا، نہ اس نے ہم سے رابطہ کیا۔ انجانے میں وہ کہیں چلے گئے یا محبت خان نے ہی اس سے کوئی دھوکہ دیا، ہم کچھ نہ سمجھ پاتے اور یہی سوچتے رہتے کہ شاید وہ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر جو اس راز سے پردہ نہ اٹھ جاتا۔ علینا کے جانے کے بعد 6 ماہ تک جب اس سے رابطہ نہ ہوا تو میں نے ڈاکٹر یوسف سے رابطہ کیا، تمام احوال بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، طیبہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کم از کم مجھ سے ذکر تو کرتی۔ میں ہرگز تمہیں محبت خان سے رشتہ داری نہ جوڑنے دیتا، وہ ہمارے ہی شہر کا آدمی ضرور ہے، لیکن وہ ایک اسمگلر ہے، غلط کام کرتا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے وہ۔ اس نے اسی طرح پہلے بھی خوبصورت لڑکیوں کو پھنسا کے شادی کا جھانسا دے کے انہیں نامعلوم جگہوں پہ منتقل کر دیا ہے، انہیں بیچ دیتا ہے وہ، یہ اس کا دھندا ہے۔ یوسف کی زبانی یہ سن کر میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میں مزید تصدیق کی خاطر ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ یہ سچ ہے، محبت خان صرف ضرورت کے تحت میرے پاس آیا تھا، وہ ہسپتال میں اپنے کسی عزیز کا علاج کرانے آیا تھا، چونکہ میرے علاقے سے تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ اہمیت دے دی۔ پھر وہیں بیٹھے ہوئے جب اسے پتہ چلا کہ مجھے تمہارے گھر عیادت کو آنا ہے، وہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا اور فون پہ ہونے والی میری گفتگو کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت گاڑی نہیں تھی، تبھی اس نے مجھے آفر دی کہ چلو میں آپ کو اپنی گاڑی پہ لے چلتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا اس کے دل میں کیا ہے، اگر جانتا کہ وہ تم لوگوں کو دھوکہ دے کر رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہے تو کبھی بھی اسے تمہارے گھر نہ لے کر آتا۔ ڈاکٹر یوسف تو ہمارے بارے میں جان کر بہت دکھی اور پریشان ہوئے۔ انہوں نے محبت خان کا پتہ کرانے کی بھی کوشش کی، ہسپتال سے چھٹی لے کر میری امی کو ساتھ لے کر پشاور بھی گئے۔ وہاں سے بس اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ اپنے محلے سے نقل مکانی کر گیا ہے، نامعلوم کہاں چلا گیا ہے۔ اور پھر امی نے تو علینا کے غم کو ایسا جان سے لگایا کہ رو رو کے بستر سے لگ گئیں اور
اور چند ماہ میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بہن ایسی غائب ہوئی کہ پھر دنیا میں اس کا پتہ نہ چلا زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ محبت خان لڑکیاں بیرون ملک جا کے فروخت کرتا تھا۔ ارینا جو کہ بے انتہا حسین اور کم عمر تھی، محبت خان ایک گھاگ شکاری تھا۔ اس نے یقیناً ارینا کو دیکھتے ہی اس کے بھاؤ تاؤ کا اندازہ لگا لیا ہوگا، کسی امیر آدمی کے ہاتھوں اچھے داموں میں فروخت کیا ہوگا، اور وہ بھی کسی دور دراز کے ملک میں۔ اگر اپنے ہی ملک میں ہوتی تو کسی نہ کسی طور بھی ہم سے رابطہ ضرور کرتی۔ اتنی مدت اس معاملے کو گزر چکی ہے کہ ہم پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں۔ امی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی ہے، بھائی بھی پڑھ لکھ کر اچھا کما رہے ہیں، وہ اپنے بیویوں بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک میں ہوں جس کو الینا کے غم نے کھا لیا ہے۔ یہ پچھتاوا، احساس ندامت اور دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے کہ میں نے لالچ میں آ کے اپنی بہن کا مستقبل کیسے داؤ پہ لگا دیا۔ وہ کہاں ہوگی، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، یہ احساس مجھے جیتے جی اندر ہی اندر مار رہا ہے، اور میں وقت سے پہلے ہی جیسے بستر سے لگ چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں۔ زندہ رہنے کا ارمان اور زندگی کی تمام رعنائیاں جیسے اب مجھے متاثر ہی نہیں کرتی۔ اگر جانتی کہ محبت خان ایک دھوکے باز، ایک فراڈیا ہے، تو کبھی بھی اپنی معصوم بہن کو اس کے حوالے نہ کرتی۔ میں نے محبت خان سے الینا کی شادی یہ سوچ کے کرائی تھی کہ وہ سکھی رہے گی، ایک امیر بندے سے بیاہی جائے گی، ہمیں بھی غربت کے بھنور سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگی، شاید میرے بھائیوں کو بزنس کرا دے۔ کیا خبر تھی کہ الینا اس سوچ کی قربان گاہ پہ قربان ہو جائے گی، اور یوں اپنی لالچی اور سطحی سوچ کے باعث خود ڈاکٹر یوسف کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے باوجود میں نے سبق حاصل نہ کیا، بلکہ اپنی پیاری کم سن بہن کو اپنے لالچ اور کم عقلی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ یقیناً میری کہانی میں آپ سب کے لیے ہی ایک عبرت ناک سبق ہے۔